अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इस्लामी बहन भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे अपनी फैमिली के साथ, आमीन। आप लोगों के साथ एक मजहबी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। स्टोरी शेयर करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में इस्लाम से रिलेटेड अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो स्टोरी का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। हज़रत बीबी हाजरा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज बख्श शुक्र की सगी बहन थी। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा आपको लेकर हरात से अजोदन पाकिस्तान में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज बख्श की खिदमत में हाजिर हुई और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलेरी रहमतुल्लाह अलैह को बाबा फरीद के सुपुर्द करते हुए फरमाया कि अब इस बच्चे की परवरिश और तरबियत आप करें। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज बख्श ने बच्चे की सूरत देखते ही फरमाया, ये बच्चा बड़ा होकर औलियाए वक्त में से होगा, सुभान अल्लाह, और एक दुनिया इससे फैज़याब होगी, सुभान अल्लाह। कितनी दूर अंदेशी थी, सुभान अल्लाह। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद आपको तालीम देना शुरू की। आपकी जहानत का कमाल था कि आपने 3 साल के अंदर ही तमाम उलूम ज़ाहिरी हासिल कर लिए। 3 इयर्स के बाद आपकी वालदा भाई से ये कहकर आप खरात वापस चली गई कि अब भांजे को उलूम बातनी में भी कामिल कर दीजिए और कोई तकलीफ़ न होने दीजिएगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज बख्श को बहन से बहुत मोहब्बत थी। हज़रत बाबा फरीद ने बहन के सामने ही भांजे को मुरीद करके तकसीम लंगर का काम हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी के लिए सुपुर्द कर दिया। हज़रत अलाउद्दीन अहमद अली साबरी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र गो के बहुत कम थी, मगर फिर भी आपने ये काम नहायत खुशनुदी और के साथ अंजाम दिया। और एक अरसे के बाद आपकी वालदा माहिदा ने वापस आकर आपको देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। आप सूख कर कांटा हो गए थे। भाई से जाकर शिकवा किया तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया कि तुम खुद गवाह हो कि तुम्हारे सामने ही मैंने तकसीम लंगर की खिदमत इसके सपुर्द की थी। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो आपने जवाब दिया, आपने तकसीम लंगर ही का मुझे हुक्म दिया था। ये कब कहा था कि इसमें से खा भी लेना? ये जवाब सुनकर मामू की पर वज्ज की कैफियत तारी होगी, सुभान अल्लाह। और आपने शफकत से फरमाया, अलाउद्दीन साबिर, और उसी वक्त सीने से लगा कर खुदा जाने क्या क्या अता फरमा दिया। इसके अलावा भी आपके मुजाहिदे और करामतें इस दर्जा शदीद सब्र आजमा थीं कि उन्हें सुनकर हैरत होती है। कसरत मुजाहदा और फाकों से आपकी तबीयत में बहुत ही कहर और जलाल पैदा कर दिया था, सुभान अल्लाह। एक दिन हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह को आपकी बेटी से अलाउद्दीन साबर की शादी की बात की तो बाबा ने फरमाया कि अलाउद्दीन साबर कलेरी को शादी और बीवी का होश नहीं है, लेकिन बहन नहीं मानी और भाई से रिश्ते पर इसरार करती रही, सुभान अल्लाह। आखिरकार बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बहन की जिस बात का एहतराम करते हुए अपनी बेटी खुदीजा बेगम के साथ हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलेरी का निकाह पढ़ा दिया। आपने दुल्हन को अपने हुजरा में देखा तो दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? खुदीजा बेगम ने जवाब दिया, आपकी वाइफ हूँ। आपने फरमाया, जब हम खुदा के हो चुके तो फिर हमें गैर की क्या ज़रूरत है, सुभान अल्लाह। और हम दुनिया की किस मोहब्बत में पड़े हुए, सुभान अल्लाह। और जब आपने नज़र डाली तो दुल्हन के जिस्म में आग लग गई। सुबह को माँ आई तो बहू को राख देखकर गुस्से में कहा,
تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئیں۔ اس کے بعد آپ حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے، 9 ایئر حجرے میں ہی رہے اور باہر نہیں نکلے اور نہ کچھ کھایا پیا۔ سبحان اللہ۔ 9 ایئرس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استخراج کے عالم میں بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجا لائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت کیا اور سند لکھی اور اس میں اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دہلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا پہلی ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مور ثبت کروا لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہنسوی نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حالات صحت اور کے متعلق معلومات گفتگو کرتے رہے اور اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابری نے دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہنسوی کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مور ثبت کر دیجئے۔ اسی وقت لائٹ آف ہوگی تو جمال الدین ہنسوی نے فرمایا بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، یعنی کہ چراغ بجھ گیا ہے، لائٹ چلی گئی ہے، صبح مور ثبت کر دوں گا۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسری لائٹ لگاؤ اور اسی وقت مور لگا دیجئے، سٹیمپ کر دیجئے۔ جمال الدین ہنسوی نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ سٹیمپ لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی بجھ گیا، دوسری لائٹ بھی آف ہوگی، اب آپ صبح مور لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاء الدین صابری نے اپنی انگلی پر دم کیا۔ جب وہ دوسرا چراغ بھی بجھ گیا تو اسی وقت حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فنگر پر دم کیا تو فنگر روشن ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ کی دی ہوئی کرامات ہیں۔ آپ نے جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اب آپ مور ثبت کر دیجئے، اب آپ سٹیمپ لگا دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی لائی ہوئی اس پہ آپ نے سٹیمپ لگا دی اور فرمایا آپ کے دم مارنے کی تاب دہلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہوئے دہلی کو جلا کر راکھ خاک کر دو گے۔ سبحان اللہ۔ جواب میں حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا اور اجودن جا کر حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ساری تفصیل بتاؤں گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں اور وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس عہد میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شیر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا کہ اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس فقیر آسی کے حق میں تازہ ہوئی ہے۔ یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لیٹر ارسال کیا،
یہاں تو میں اطمینان قلب اور نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء و امراء کے غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا، لیٹر بھیجا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لکھا کہ شیر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے خواہ اس کا دودھ پیو، اس کا گوشت کھاؤ یا۔ یہ جواب پا کر آپ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے۔ امراء شیر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، ظالموں، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو۔ لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا، جو لوگ مسجد میں آئے ہوتے ان سب کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہوگی۔ آپ نے جب مسجد کو حکم دیا، مسجد کو کہا، مسجد سے فرمایا جس مسجد میں وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس کو کہا کہ اب تم بھی سجدہ کر لو، تو عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہوگی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ وہاں تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔ جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا، ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کو سماع کا بہت ذوق تھا، وہ اکثر سے سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ وصال بھی عین حالت سماع میں ہی ہوا، آپ کی ڈیتھ بھی عین سماع میں ہوا۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا، زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، ان سے وہ دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک شخص حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ صابر کلیری کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ آپ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کس کو اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بنایا، اور میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا شمس رحمۃ اللہ علیہ ہی کافی ہے، جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب ہے۔ وہ شخص خاموش رہا اور دہلی آ کر اس نے حضرت شیخ المشائخ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ المشائخ نے فرمایا کہ تم نے حضرت کو کیوں رنجیدہ کیا، آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح ہے، وہ مقرر بارگاہ ربانی ہے۔ حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ صابر کلیری 13 ربیع الاول 664 ہجری کو عین حالت سماع اور وجد میں اس دار دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، یعنی کہ انتقال فرما گئے۔ آپ کی آخری آرام گاہ کلیر شریف میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت کی وجہ سے تقریباً 200 سال سے زیادہ عرصہ تک زائرین کی نگاہوں میں پوشیدہ رہا، کہ جو کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف جاتا اس کو بجلی جلا دیتی یا پھر کوئی سام کاٹ لیتا تھا، سنیک وہاں پہ ڈس لیتا تھا۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی جائے وقوع سے دور دور تک آبادی قائم نہ ہو سکی تھی۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن حسب معمول اپنے دادا مرشد حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جھاڑو دینے میں مشغول تھے کہ آواز آئی کہ اے ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ قبر سے آواز آئی۔
حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ کس بزرگ کی آواز ہے، چنانچہ آپ نے مزار شریف پر بیٹھ کر مراقبہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی اپنے مردوں کے امراء حضرت اقدس پر پہنچے، مزار اقدس پر پہنچے، وہاں قرآن خوانی اور فاتحہ کروائی، سبحان اللہ، اور حلوہ اور میٹھی چیزیں توشہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اصال ثواب پہنچا کر حاضرین میں تقسیم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اصال ثواب پہنچا کر وہاں پہ سویٹ چیزیں تقسیم کی۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 روز وہاں قیام فرمایا اور مزار اقدس کی حق بندی کی، بانس کے ستون بنا کر لکڑیوں کی چھت مزار اقدس پر کا سایہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت آپ کی دعا سے ختم ہوگی، سبحان اللہ، اور لوگ آپ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے آنے جانے لگے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک اپنی دیرینہ روایات کو دامن میں سمیٹے 13 ربیع الاول سے کلیر شریف میں شروع ہو جاتا ہے۔ محفل سماع میں قوال عرفانہ کلام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی سٹوری اللہ کے جانثاروں کی، جو کہ دنیا انسانی سے روپوش ہونے کے باوجود ہزاروں سالوں سے لاکھوں کروڑوں دلوں کی کو زندہ آج بھی زندہ کرتے ہیں۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی لوگ آج بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کا مزار انڈیا میں موجود ہے، آج بھی ان کا مزار انڈیا کے شہر کلیر شریف میں موجود ہے۔ یہ ایک سٹی کا نام تھا، ایک جگہ کا نام تھا جہاں پہ آج بھی یہ مزار موجود ہے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابری کلیری 11 ربیع الاول 596 ہجری کو افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے تھے۔ بیسیکلی یہ افغانستان کے شہر میں پیدا ہوئے، افغانستان میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کے والد جو کہ بڑے متقی، صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے، سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی، اسلامی سٹوری ہے، کچھ اس سے ہماری تاریخ بھی ہمیں ملتی ہے۔ تو آپ سب لوگ اس کو شیئر کیجئے گا، غور سے سنیے گا، کائنڈلی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سب سے۔